बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। रमज़ानुल मुबारक का ख़ुसूसी प्रोग्राम तारीख़ इस्लाम की अज़ीम ख़वातीन में आपकी मेज़बान नाहिदा राजपूत। नाज़रीन, जैसा कि हर रोज़ हम किसी एक अज़ीम ख़ातून पे बात करते हैं, हम उन अज़ीम ख़वातीन को ख़राज अक़ीदत पेश करने की एक अदना सी कोशिश करते हैं जो कि हक़ शनास थीं, जिन्होंने इस्लाम का साथ दिया, जिन्होंने इस्लाम को उस वक्त कबूल किया जब हर तरफ मुश्किलात थीं, मसाइब थे। हमने ज़िक्र किया कुरान पाक में मौजूद तमाम उन ख़वातीन का कि जिन्होंने हक़ का साथ दिया, हक़ के लिए खड़ी हो गईं। हमने ज़िक्र किया हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्महातुल मोमिनीन का, हमने अहले बैत अतहार की ख़वातीन का ज़िक्र किया, इस तरह हमने और बहुत सी ख़वातीन का ज़िक्र किया। वहीं पे हमने कुछ सहाबियात का भी ज़िक्र किया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ईमान की हालत में फ़कत एक दफ़ा देख लेना भी किसी को सहाबी और सहाबिया बना देता है। हम तो उन ख़वातीन की बात कर रहे हैं कि जिन पे हुज़ूर बेहद शफ़क़त फ़रमाते थे, जो कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बत में रहीं, आपसे दर्स लेती थीं, आपसे मसाइल दरियाफ़्त करती थीं। आज हम जिन दो सहाबियात का ज़िक्र करने जा रहे हैं, उनमें से जो पहली सहाबिया हैं जनाब हज़रत उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह अन्हुमा, और दूसरी सहाबिया जनाब हज़रत उम्मे कुलसूम बिनते उक़बा रज़ी अल्लाह अन्हुमा। आप दोनों सहाबियात की शख्सियत पे, आपका जो इल्मी खिदमात हैं, स्पेशली आपने जो हदीस के लिए जितनी अपनी खिदमात दी, इन तमाम पहलुओं पे गुफ्तगू करेंगे और आपकी शख्सियत पे जो है वो बात होगी। हमारे साथ हमेशा की तरह सच टीवी के पैनल पे बेहतरीन इस्लामिक स्कॉलर्स मौजूद हैं, जो कि हमें इन तमाम शख्सियात के बारे में इनकी कोशिश होती है कि आपको इनकी शख्सियात के वो पहलू बताएं जो आपने आज से पहले ना सुने हों। हमारी सबसे पहली जो मेहमान स्कॉलर हैं, PhD स्कॉलर हैं, डॉक्टर आमना मुग़ल साहिबा, दरस व तदरीस के शोबे के साथ मुंसलिक हैं। आमना, आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारी दूसरी मेहमान स्कॉलर हैं, मुल्क पाकिस्तान के बेहतरीन स्कॉलर्स में आपका शुमार होता है मोहतरमा प्रोफेसर तैयबा इब्राहिम साहिबा। तैयबा, आपको भी आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आमना, ज़िक्र कर रही हैं हम सहाबियात का। आज हज़रत उम्मे अतिया पे बात करेंगे। उनकी कुनियत क्या है, उनका असल नाम क्या है, उनका हसब नसब, और कैसे उन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन के लिए कुर्बानियाँ दी, हमारे नाज़रीन को बताएं। बेहद शुक्रिया। सबसे पहले जो बात आपने की कि हम सहाबियात की अहमियत और फ़जीलत क्या है, जी ज़रूर। सबसे पहले जब हम इस तरफ आते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि हम आका अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी को देखें, इस्लाम की पूरी तारीख़ को देखें कि आका अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयात को पूरे को जब हम उस फेज़ को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो मामलात हैं, ख़ुसूसन जो मसाइल हैं, फ़िक़ही मसाइल हैं, वो ज़्यादातर हमें ख़वातीन सहाबियात की तरफ से मिल रहे हैं। और ये बहुत ज़बरदस्त नुक्ते की तरफ आपने इशारा किया। एक तो सबसे अहम बात यह है कि ख़वातीन सहाबियात की तरफ से वो मसाइल मिल रहे हैं, उनका हल मिल रहा है, और जो फ़ुक़हा इस्लाम है उसमें हमारा एक ट्रेंड है माशरे में, हम ये समझते हैं कि शायद सिर्फ मर्द हजरात जो थे वो, या आका अलैहिस्सलाम के टाइम पे, या शायद सिर्फ सहाबी जो हैं वो उस पर फ़क़ीह के तौर पे काम कर रहे थे, या उसके बाद भी हमारा ये एक इमेज, एक परसेप्शन डेवलप हुआ है। सो इसमें हमें ये महसूस होता है कि अगर हम थोड़ा सा हिस्टोरिकली इस चीज़ को ट्रेस आउट करें तो वी वुड फाइंड मैनी नेम्स, यानी मैं नंबर ऑफ नेम्स कहूँगी इसको। हमने जब ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया तो हमें ये दिन कम लग गए। बिल्कुल ऐसे ही बड़ी लिस्ट है इन ख़वातीन की कि हम अगर इस पे पूरा साल भी बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं। और कहीं आपको ये नहीं, मतलब कोई साइड में समझती हूँ, फॉरेन पॉलिसी की बात करें, आपको सहाबियात के नाम मिलते हैं, आप पॉलिटिक्स की बात करें, सहाबियात के नाम मिलते हैं, ग़ज़वात और जंगों की बात करें, सहाबियात के नाम मिलते हैं। फिर वो सहाबियात जो कहीं अगर इस तरह के डिफरेंट उसमें नहीं भी कोई काम करी तो वो घरों के मामलात को संभाल रही हैं। कहीं हमें नाम ऐसे दिखाई देते हैं जो कुरान फहमी के हवाले से बड़े नाम हैं, कई नाम हमें ऐसे दिखाई देते हैं कि जो मुहद्दिसीन के तौर पे जो है वो काम कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि उम्मे अतिया
بنت حارثہ ایک بہت بڑا نام ہے جو ہمیں تاریخ اسلام کی خواتین، جو کہ آپ کا ٹائٹل بھی ہے، ٹاپک بھی ہے، سو اس میں ایک بہت اہم اور ایک بہت بڑا نام ہے، جو میں یہ سمجھتی ہوں بہت نامور نام ہے، دو کہ شاید جب ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس پہ میں بہت معذرت کے ساتھ، لیکن ریسرچ اورینٹیڈ کام ان ٹاپکس پہ بہت کم ہے، جس کی ہمیں مسلمانوں کو ایک دفعہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ان لوگوں کو سامنے لانا چاہیے. یہ آپ کا سرمایہ ہے، اس پہ کسی اور نے کام نہیں کرنا. سو ام عطیہ بنت حارثہ، ام عطیہ بیسیکلی ان کی کنیت ہے، ان کا اصل نام جو ہے وہ نصیبہ ہے. نصیبہ ہے، ٹھیک ہے، نصیبہ ان کا اصل نام ہے، کنیت ہے ام عطیہ، اور آپ کا تعلق بنو نجار سے ہے. یہ انصار کا قبیلہ تھا. ٹھیک ہے، یہ انصار کا قبیلہ ہے، بنو نجار سے ان کا تعلق ہے، اور آپ جس خاندان سے ہیں وہ بیسیکلی سابقون الاولون گھرانوں میں سے ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے بالکل انیشل سٹیج پہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ اسلام کی تو سٹارٹ میں ہی جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ان گھرانوں میں سے آپ کا تعلق ہے. بعد آپ اسلام قبول کرتی ہیں. پروفیسر صاحبہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ پہ بہت شفقت فرماتے تھے، اور آپ کا علمی مقام، آپ سے کتنی احادیث جو ہیں وہ آپ نے روایت فرمائی، ہمارے ناظرین کو بتائیں. بہت شکریہ ناہیدہ. جیسا کہ ذکر ہوا کہ یہ تمام جو ہماری صحابیات ہیں یہ ایک چمکتے ستارے ہیں، اور ہمیں ان سے روشنی ملتی ہے، ہمیں علم کی روشنی ملتی ہے، ہمیں فقہی مسائل کی حل ملتا ہے. تو ام عطیہ بن حارث رضی اللہ عنہ اولون سابقون الاولون میں سے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بہت شفقت کا رویہ فرماتے تھے، کیونکہ ام عطیہ بھی جو ہیں اہل بیت سے بہت محبت کا وہ کرتی تھیں، اور ازواج مطہرات کے ساتھ بھی آپ کی جو محبت دیدنی تھی. بالکل علی رضی اللہ عنہ اکثر ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے اور آرام بھی فرماتے تھے. تو ان کے کچھ خاص جو فضائل ہیں، جی جی ضرور، وہ میں آپ کو بتاؤں کہ کس طرح سے ان سے ہمیں دین کی روشنی ملی. جیسے کہ وہ بیعت کے مسئلہ ہے، جب اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو وہاں پہ سلسلہ شروع ہوا بیعت کا. تمام جو انصار تھے انہوں نے، مرد حضرات نے، تو کیونکہ خواتین کو اللہ کے نبی تو ہاتھ سے مس نہیں کر سکتے تھے، تو تمام خواتین کو حکم دیا گیا کہ ایک مکان پہ اکٹھی ہو جائیں اور وہاں آپ سے بیعت لی جائے گی. اور وہاں پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے علامتاً اپنا ہاتھ کیا اور تمام خواتین نے بیعت کی. اور وہ بیعت کن چیزوں پہ تھی؟ وہ یقین کریں کہ وہ 6 نکات پہ بیعت تھی جو کہ انتہائی اہم ہے. بتائیں آپ ہمارے ناظرین کو. اس میں سے پہلا یہ تھا کہ شرک نہ کریں گی، دوسرا تھا اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، جیسے کہ جہالت میں آپ کو پتہ ہے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. تیسرا تھا کہ چوری نہ کریں گی. چوتھا تھا زنا نہ کریں گی. پانچواں تھا جھوٹی تہمت نہیں لگائیں گی. اللہ اکبر. یہ آپ ذرا غور کریں، بہت بڑی عورت کے لیے بہت بڑی سبق ہے. اور آخری تھا اچھی باتوں کا انکار نہیں کریں گی. تو ام عطیہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ اچھی باتوں کا انکار سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بین نہیں کریں گی میت پہ جو چیخو پکار نہیں کریں گی، وہ نہیں کریں گی. تو یہ بہت، اور آپ سے جو احادیث بھی روایت کردہ ہیں وہ یہی 40 کے قریب 40 کے قریب، اگر میں غلط نہیں ہوں تو جی بالکل ایسے ہی ہیں کی راویہ ہیں، جن میں سے 6 احادیث جو ہیں بخاری اور مسلم اس پہ متفق ہیں. دیکھیں، اور ان میں جو ہمیں احکام پتہ چلتے ہیں، جیسے بالکل ان کے مزید بھی اوصاف پہ ہم بات کریں گے. جناب حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہما، آپ نے بہت سے غزوات میں بھی شرکت کی اور 6 کے قریب جنگوں میں آپ نے شرکت کی ہے. ابھی مزید بھی آپ کی پرسنالٹی پہ بات کریں گے. ابھی چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب.
جی ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے صحابیات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. ہم حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ ان کی جہاد میں شرکت پہ بات کر رہے تھے. آپ نے بہت سے غزوات میں شرکت کی، آپ وہاں پہ کیا کام کرتی تھیں؟ چلتے ہیں پروفیسر صاحبہ کی طرف. پروفیسر صاحبہ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ آپ غزوات میں کون کون سی خدمات سر انجام دیتے تھے؟ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ ان صحابیات میں سے ہیں جنہیں 7 بار غزوات میں اللہ کے نبی کے ساتھ شریک ہونے کا موقع ملا. اور ام عطیہ جو تھیں وہ وہاں پہ زخمیوں کو مرہم پٹی کا کام کرتی تھیں اور پانی پلانے کا. اور مرہم پٹی جو کرتی تھیں تو ہمیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ طبیبہ تھیں، مطلب یا علم رکھتی بائی تھیں پروفیشنل. جی. اور اس کے علاوہ یہ کھانا پیچھے بناتی تھیں اپنے مجاہدین کے لیے کھانا بناتی تھیں. اور اس کے علاوہ پانی پلانا، ان کے سامان کی حفاظت بھی کرتی تھی. بالکل، ان کے کجلاموں کا خیال رکھتی تھیں. تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اتنے غزوات میں آپ جو ہیں وہ جنگ میں بیزی ہیں، ان کا دھیان جو ہے دشمنان کی صف بندیوں کی طرف ہے، تو وہ بیک پہ تو دھیان نہیں رکھ سکتے تھے نا، تو وہ ان کو تازہ دم کرنے کے لیے جو ہے آپ بالکل. ابھی ہم اپنی دوسری جو ہماری صحابیہ ہیں حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ بنت عقبہ، ان کی ذات پہ بات کریں گے. ان کا حسب نسب میں چاہتی ہوں آپ سٹارٹ لیں، ہمارے ناظرین کو بتائیں. حضرت ام کلثوم، اگین میں چونکہ ہم ایک ٹاپک پہلے سے لے کے چل رہے ہیں، لیکن حضرت ام کلثوم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایک تھوڑی ڈفرینٹ ہمیں ہسٹری دکھائی دیتی ہے، ان کی قبول اسلام کی بھی، ان کی فیملی بیک گراؤنڈ کی بھی، اور اس میں کیا ڈفرینس ہے یا کیا ایسی کوالٹی تھی ان کے اندر یا کیا پرسنالٹی ٹریٹس تھے کہ جو بہت ڈفرینٹ اور بہت ڈسٹنکٹ دکھائی دیتی ہیں. اور وہ شاید ہمارے لیے پیروی بھی ہے کہ ہمیں یہ سمجھنے کی چاہیے بات کہ وہ سیرت بھی ہیں، وہ کردار بھی ہیں، اور وہ ہمارے لیے ایک راستہ بھی ہیں کہ ہمیں یہ سمجھ ہو کہ اگر ہم کسی حیثیت خاتون وہ کر دینا. سو حضرت ام کلثوم بیسیکلی سرداران قریش میں سے ایک قریشی سردار کی بیٹی ہیں جس کا نام عقبہ بن ابی معیط ہے. عقبہ بن ابی معیط وہ شخص ہے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انتہائی، جسے قریش کے بڑے سرداروں میں سے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے اور سخت ترین دشمن جنہیں ہم سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ ہیں. اور جب اس گھرانے سے تعلق ہونا اور پھر قبول اسلام کرنا، سو یہ ایک ایسی اہم فیکٹر ہے کہ جس کو ہمیں حق اور باطل کے میں لائن ڈیفائن کرنا بھی سکھاتا ہے، اور ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے حق شناس بھی ہونا ہے، حق کو سمجھنا بھی ہے، اور اس بارڈر لائن کو بھی سمجھنا ہے، اور یہ بھی سمجھنا ہے کہ ہمارے فیصلوں کو کوئی انفلوئنس نہ کر پائے. یعنی اگر ہم حق پہ ہیں تو پھر ہم حق پہ ہیں، پھر ہمیں کسی سے ڈر کے کسی باطل فیصلے کی طرف پلٹنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ آج کے لیے شاید ہماری پوری انسانیت کے لیے، لیکن معاشرے کے لیے ایک بہت بڑا مشکل کام ہو چکا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے معاشرے میں اب اویلیبل ہیں کہ شاید ہم جب حق کا فیصلہ کرنا بھی چاہیں تو ایکسیپٹنس کا لیول وہ نہیں ہوتا، اور نہ ہم وہ فیصلہ کر پاتے ہیں. تو ہمیں 2 چیزیں جو سیدہ ام کلثوم سے نظر آتی ہیں وہ کیا، حضرت ام کلثوم سے کہ 2 چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. ایک یہ کہ حق کا فیصلہ کرنا، دوسرا فیصلے کی قوت ایک عورت میں بھی ویسے ہی ہو سکتی ہے جیسے کسی مرد میں ہو سکتی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ آپ ٹھیک سٹانس لے سکیں، حق کا فیصلہ کر سکیں، اور آپ غلط نہ ہوں. اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے آگے کہ آپ جب قبول اسلام کرتی ہیں تو پہلے تو آپ اپنی فیملی میں اس چیز کو اوپن نہیں کر سکتی. دا ریزن از کہ ایٹ دیٹ ٹائم بیسیکلی جو آپ کی فیملی کے لوگ ہیں وہ مصلحت اسی میں تھی کہ جیسے آپ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ اسلام کرتے ہیں تو پہلے کچھ سال ایسے ہیں کہ جس میں اسلام کی ترویج کو جو ہے وہ عام نہیں کیا جاتا، ایک لیول آتا ہے اس کے بعد جا کے اس کو اوپن کیا جاتا ہے. بالکل. تو یہی چیز ہمیں حضرت ام کلثوم کی پرسنالٹی سے بھی دکھائی دیتی ہے کہ وہ اسلام ملتی ہے. اچھا پروفیسر صاحبہ، ہم نے دیکھا کہ آپ نے جو ہے کھلم کھلا اظہار نہیں کیا اسلام کا، اس کے بعد آپ نے اسی وجہ سے ہجرت نہیں کی، لیکن آپ نے کب ہجرت کی ہمارے ناظرین کو بتائیں. ہجرت کا واقعہ ان سے بہت مشہور ہے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے. جب اللہ کے نبی اور ان کے ساتھیوں نے مدینہ کو ہجرت کی تو ان کے بہت دل تڑپا، بہت ان کو طلب تھی کہ یہ بھی اپنے اسلام کے ساتھیوں کے ساتھ ہجرت فرماتی، لیکن کیونکہ باپ اور بھائی اسلام دشمن تھے اور وہ بہت
ایسا ماحول تھا کہ جس میں ان کے لیے بہت ناممکن تھا کہ وہ ہجرت کر پاتی، کڑا پہرا ہوتا تھا۔ غزوہ بدر میں ان کے جو والد تھے عقبہ وہ مارے گئے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد بھائیوں نے اسلام دشمنی میں منہ سے جب وہ ان کے کچھ بھی مغلظات وہ بکتے تو ان کو بہت تکلیف ہوتی تھی، اس ماحول میں ان کا دل ٹوٹتا تھا، اور یہ ہر وقت اللہ سے دعا کرتی تھی کہ میرے لیے کوئی اسباب بنا دے کہ میں بھی اللہ کے نبی کے پاس پہنچ جاؤں۔ تو پھر اللہ تو سنتا ہے۔ تو بنو خزاعہ کا ایک نفیس آدمی تھا، وہ ہجرت کے لیے آمادہ تھا۔ یہ صلح حدیبیہ کی بعد آپ نے ہجرت فرمائی؟ جی، تو آپ نے جو حضرت کلثوم، کیونکہ حضرت کلثوم ایک مالدار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، تو اپنی بھی اور اس کی بھی سواری کا انتظام کیا اور نکل کھڑی ہوئی۔ کیا بات ہے۔ اور جب یہ اللہ کے نبی کے حضور پہنچی تو ان کے بھائیوں کو جب پتہ چلا، پیچھا کیا تو انہوں نے پیچھا کیا، اور پیچھا کرتے ہوئے وہ پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ ان کو ہمارے حوالے کیجیے، کیونکہ جیسا کہ وہ معاہدہ ہو چکا تھا تو ہمارے حوالے کیجیے۔ تو حضرت کلثوم کہنے لگیں کہ خدا را اے اللہ کے نبی مجھے ان کے حوالے نہ کیجیے، مجھے نہ دھتکاریے، اس لیے کہ پھر میرے ایمان پہ ثابت قدم ہونا مشکل ہو جائے گا اس کفر کے ماحول میں۔ ابھی یہ باتیں چل رہی تھیں اور اللہ کے نبی ظاہر ہے کہ ان کے لیے بہت تکلیف دہ یہ سارا ماحول تھا کہ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 10 نازل۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ کفار کی وہ عورتیں، میں مفہوم بیان کر رہی ہوں، کفار کی وہ عورتیں جو اسلام قبول کر لیں تو انہیں اللہ ان کے اسلام سے واقف ہے، مطلب دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، تو آپ انہیں ہرگز واپس نہ کیجیے۔ کیا بات ہے، بہت خوبصورت، کہ جن کو اللہ نے کہا کہ اے ام کلثوم آپ نے واپس نہیں جانا، حضور علیہ السلام نے آپ کو پروٹیکٹ کر لیا۔ اور اس میں ایک بہت بڑی مسئلہ جو ہمیں دکھائی دیتی ہے، اس میں تھوڑا سا ایڈیشن، کہ صلح حدیبیہ میں، صلح حدیبیہ ایک بہت بڑا معاہدہ ہے جو ہمیں تاریخ اسلام میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ قریش اور مسلمان کسی نتیجے پہ پہنچے کہ انہوں نے آگے چلنا کیسے، قریشی کفار اور مسلمان۔ اگر یہ اس وقت نہ ہوتا تو کبھی بھی اسلام کی جو ترویج آپ کو بعد میں مدینہ کے اندر نظر آتی ہے آپ وہ کھل کے نہیں کر سکتے تھے۔ سو یہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو پوائنٹ کہ قرآن کی آیت کا شان نزول ہونا اور اس کے علاوہ قرآن کی آیت کے نزول کے علاوہ ایک حکم ہے، اور حکم کیا ہے کہ معاہدہ لکھا جا چکا ہے، معاہدے کی شرائط ثبت ہو چکی ہیں، دستخط ہو چکے ہیں دونوں طرف سے، اس وقت پہ فیصلہ چینج ہوتا ہے، یعنی کہ کنڈیشنز کسی بھی معاہدے کی، یہ بھی اسلام مسلمانوں کے لیے ایک میں یہ سمجھتی ہوں ایک مسئلہ بھی ہے کہ جو ہمیں یہ وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بہت کلیئر کٹ سٹانس ہونا چاہیے کسی بھی معاہدے پہ، اگر کوئی یہ گیپس ہوں گے تو اس کی آئیڈینٹیفیکیشن اس طرح سے نہیں ہو سکتی۔ اور یہ چیز ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ جب خواتین کی بات نہیں ہے تو خاتون کو ایڈ نہیں کیا، ادروائز آپ کو میل ممبرز میں ایک نیم نظر آتا ہے کہ جو آپ کو بعد میں واپس کرنا پڑا، مطلب کفار کی طرف جب مسلمان ہوئے وہ یہاں آ گئے، وہ آپ کو نام واپس کرنا پڑا اور کفار کے حوالے کرنا پڑا، وہ بھی صحابی رسول ہیں، لیکن آقا علیہ السلام نے ان صحابی رسول کو واپس کیا لیکن صحابیہ کو واپس نہ بھیجا۔ سو یہ بھی ایک اصول تھا جو اس ٹائم ڈیفائن ہوا، اور یہ بہت بڑا کریڈٹ جو حضرت ام کلثوم کو جاتا ہے، حضرت ام کلثوم کو جاتا ہے۔ بالکل۔ ہم گفتگو کر رہی ہیں ناظرین حضرت ام کلثوم بنت عقبہ پہ، آپ کی شخصیت پہ۔ آپ راویہ بھی ہیں، آپ محدثہ بھی ہیں، آپ نے جو ہے آپ کے نکاح کا بھی ذکر کریں گے کہ آپ کا جو نکاح ہے وہ حضور علیہ السلام کی منشا کے مطابق آپ نے نکاح فرمایا۔ آپ نے پھر جب مدینہ میں آپ کی جو باقی کی زندگی ہے وہ کس طرح سے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز پہ گزاری، مزید بھی گفتگو کریں گے۔ ابھی چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب۔
جی بریک پہ جانے سے پہلے ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہم گفتگو کر سکیں جناب حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما بنت عقبہ پہ، آپ کی شخصیت پہ، آپ کی شخصیت کے کچھ پہلوؤں کا ہم نے احاطہ کیا۔ پروفیسر صاحبہ بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے ذکر کیا کہ آپ راویہ ہیں، آپ محدثہ ہیں، آپ کے کچھ نکاح کا بھی ذکر آتا ہے، ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ کیونکہ جلیل المرتبت صحابیہ ہیں، ضرور تو اللہ کے نبی نے ایک جلیل المرتبت صحابی حضرت زید بن حارثہ سے پہلا نکاح ان کا کیا، اور حضرت زید بن حارثہ کا غزوہ موتہ پہ جب وہ شہید ہوتے ہیں تو اس کے بعد دوسرا نکاح حضرت زبیر بن عوام سے کیا گیا، بالکل، تو ان سے ایک بیٹی حضرت زینب کے نام سے ان کی پیدا ہوئی، لیکن کچھ مزاج نہ مل سکے تو طلاق ہو گئی۔ تیسرا نکاح حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کیا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف سے حضرت ام کلثوم کے 4 بیٹے پیدا ہوئے، اور حضرت عبد الرحمن کے بن عوف کے وفات کے بعد حضرت عمر بن عاص، حضرت عمرو بن عاص سے آخری نکاح ہوا، جو کہ فاتح مصر تھے، اور اس نکاح کے 1 ماہ بعد ان کا انتقال ہوا۔ اچھا، مولائی کائنات مولا علی شیر خدا کے دور خلافت میں آپ وفات پاتی ہیں، اور جتنے بھی صحابی تھے بڑی رسپیکٹ کرتے تھے آپ کی۔ بہت صحیح۔ حضرت ام عطیہ، حضرت ام کلثوم، ان دونوں کی شخصیات کے حوالے سے اگر ہم ان کو مرج کریں، ان کی مشکلات دیکھیں، ان کے علم کا لیول دیکھیں، تو آپ ایک ہوتا ہے نا ہر ذات میں ایک آپ کے لیے جو ہے وہ لیڈر چھپا ہوا ہوتا ہے، آپ ان کو ایز اے لیڈر کیسے جو ہے ہمارے ناظرین کو بتائیں گے؟ اس میں یہ سمجھتی ہوں کہ دونوں شخصیات اپنی اپنی جگہ پہ ایک بہت کامل اسوہ نظر آتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو کلیکٹیولی کچھ بات کریں اس پہ کہ دونوں شخصیات میں، دونوں پرسنالٹیز میں، دونوں صحابیات میں ہمیں کیا ایسی چیز ہے جو نظر آتی ہے جو ہمارے لیے اسوہ ہو سکتا ہے۔ سو ہمیں سب سے پہلے تو جو آپ نے لیڈرشپ کی بات کی یا بینگ اے لیڈر بات کی، تو آپ یہ دیکھیں کہ جتنے مصائب، مشکلات اور معاملات، وہ زندگی کے جتنے پیچ و خم ہیں وہ ان سے گزر رہی ہیں، لیکن ان کا ایمان جو ہے وہ وہیں سراپا ایمان ہے۔ میں اس میں ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دوں گی کہ جب ہم نے بات کی حضرت ام عطیہ علیہ سے، ہمیں ایک چیز جو نظر آتی ہے کہ آپ قبول اسلام کرتی ہیں، بیعت کر رہی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے۔ بیعت کرتے ہوئے یہ ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ جب اس کی بیعت کی جو پوائنٹس تھے اس پہ بیعت لے چکے، تو ایک پوائنٹ ایسا آیا کہ جس پہ آپ کو یہ لگا کہ وہ ابھی میرے اندر اس طرح سے راسخ نہیں ہے، تو اس پوائنٹ پہ آپ نے یہ کہا کہ پہلے میں وہ قرض اتار دوں پھر میں آ کے بیعت کروں گی۔ سو یہ وہ عمل ہے کہ جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اسلام، جیسے ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زبان سے تصدیق کر دی تو کلمہ ہو گیا۔ اچھا، ہماری نمازیں بھی تو ایسی ہیں نا؟ بالکل ایسے ہی۔ سو یہ ہمیں وہ سبق مل رہا ہے کہ ہم اگر ہمارا عمل، ہماری سوچ، ہمارا فہم اور ہماری جو علم ہے وہ سب چیزیں اسی بات سے، چونکہ رمضان المبارک کی یہ پرنور ساعتیں ہیں، تو ہم روزے بھی تو ایسے ہی رکھ رہے ہیں، بالکل ایسے، سوائے بھوک پیاس کے پتہ نہیں ہمارے حصے میں کچھ آتا بھی ہے یا نہیں آتا۔ میں اس میں چھوٹی سی ایک ایگزامپل، چونکہ ہم رمضان المبارک کی بھی بات کریں، میں یہ سمجھتی ہوں ہم تمام عبادات میں، تمام معاملات میں ہم مسلمان ہیں اس لیے کہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو۔ ہمیں اس سوچ کو ختم کر کے اسلام کو صحیح معنوں میں، اسلام کی روح کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اسلام کی روح کو اس طرح سے سمجھیں گے تو پھر ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ پھر ہماری نماز، روزہ، زکوٰۃ یا کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی فرائض، کوئی بھی واجبات، کوئی بھی سنت اس طرح کی نہیں ہوگی جو ہماری عمل میں، یعنی ہم جو دل سے مان رہے ہوں گے وہ زبان پہ بھی ہوگا، اور جو زبان پہ ہوگا وہ دل میں بھی ہوگا۔ اور یہ شریعت اسلامیہ کا میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک ہمارے سامنے ایک شرعی مسئلہ ہے جو سامنے آیا کہ آپ نے بیعت نہیں کی، آپ واپس چلی گئی۔ جب صحابہ کرام نے سوال کیا تو اس ٹائم پھر دوبارہ آپ آئی، اگلے دن انہوں نے کہا جی اب میں اپنا وہ قرض پورا کر کے آئی ہوں، اب میں بیعت کروں گی کیونکہ میں اب تصدیق کروں اس کی دل سے۔ سو یہ ایک اسوہ ہے ہمارے لیے۔ دوسری طرف ہم آتے ہیں حضرت ام کلثوم کی طرف، تو آپ یہ دیکھیے کہ جس عرب معاشرے کے اندر جب ہم بات جس وقت کی کریں، صلح حدیبیہ، وہ ایک اس ٹائم پہ ان کا یہ ان کی بردباری بھی تھی، ان کا ایک جرت اور بہادری بھی تھی۔ اگر یہ جرت، بہادری، ایمان
کا لیول وہ نہ ہوتا یا بردباری وہ نہ ہوتی تو شاید وہ حدیبیہ کے مقام تک نہ جا سکتی، اس لیے کہ وہ وقت تھا کہ جب شاید ہم یہاں بیٹھ کے اس چیز کو آج کے ٹائم پہ انڈرسٹینڈ کریں. اگر ہم اس ٹائم پہ جا کے اس چیز کو ایک انالیسس لینے کی کوشش کریں تو ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ وہ وقت ہے کہ جب آپ کو صلح حدیبیہ کی ضرورت پڑی، کیونکہ معاملات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ اس وقت اگر آپ صلح نہ کرتے، اس ٹائم دو کہ وہ صلح بعد میں مسلمانوں کے حق میں گئی، لیکن اگر وہ صلح نہ کرتے تو آپ کفار کو کنٹرول نہیں کر سکتے تھے، اور کسی مرد کے لیے بھی یہ آسان نہیں تھا کہ وہ قریش کے معاملات میں سے نکلے، قریشی سرداروں کے اس چنگل میں سے نکلے اور جا کے مسلمانوں کی صفوں میں کھڑا ہو جائے. سو وہ کتنا سفر کر کے گئی ہوں گی، صلح حدیبیہ کے لیے وہ جا رہی ہیں، تو حدیبیہ کے مقام تک پہنچنا یہ ایک عورت کے لیے بحیثیت لیڈر بھی، بحیثیت وہ جو ہجرت تھی وہ آج کی ہجرت کا بالکل بھی نہیں. آج ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، ہمارے پاس جو ہیں وہ ہوائی جہاز پہ ہم لوگ سفر کر سکتے ہیں، اور اس بی بی نے کتنی مشکل سے ہجرت کی ہوگی جہاں پہ بھائی پیچھا کر رہے ہیں. کیا کہنے بتائیں آپ ہمارے ناظرین کو. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ ہجرت، ایک تو وہ ڈسٹنس کتنا تھا، وسائل کیا تھے، معاملات جو معاشرتی معاملات اس ٹائم ہے وہ کیا ہیں. ہر جگہ پہ پہرا ہے، آپ نے وہاں پہنچنا ہے، اور اس میں ساتھ ہی ساتھ آپ نے اپنے تقدس کا خیال بھی رکھنا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرنی ہے، اپنی عصمت و عفت کی حفاظت بھی کرنی ہے، کیونکہ آپ جس ٹائم ٹینیور کی بات کریں اس ٹائم جانی دشمن بنے ہوئے ہیں سارے. اور اگر کسی کو یہ پتہ چلتا کہ اسلام قبول کر لیا تو نہ آپ کی عفت و عصمت کی آپ کوئی حفاظت ہے، نہ آپ کے ایمان کی حفاظت ہے. سو یہ تمام معاملات اگر ہم آج کی اس میں دیکھیں تو میں سمجھتی ہوں جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، ہر بہن، ہر بیٹی اور امت مسلمہ کے ہر فرد کے لیے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہمیں کس طرح معاشرے کے تمام تر معاملات اور تمام تر خرابیوں کے باوجود اپنے آپ کو سنبھالنا بھی ہے، اپنی عفت و عصمت کی بھی حفاظت کرنی ہے، تقویٰ کے معیار کو بھی پورا رکھنا ہے، اور ایمان کی دولت سے بھی خود کو بالکل ایمان کی دولت حاصل بھی کرنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ معاشرے میں سروائیو بھی کرنا ہے. اور جو دوسری جی پروفیسر صاحبہ، ان دونوں پرسنالٹیز کے حساب سے آپ ایک تو جو ہے ان کا کنکلوژن بھی دے دیں، اور ساتھ میں ہمارے خواتین کو اسپیشلی ینگسٹرز کو میسج بھی دے دیں. بہت شکریہ ناہیدہ. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو سارا ہم ذکر کر رہے تھے حضرت ام عطیہ کا، کہ انہوں نے بیعت کی، اور بیعت میں انہوں نے عہد لیا، ایک طرح کا عہد ہوتا ہے کہ وہ میت پہ چیخ و پکار نہیں کریں گی، بین نہیں کریں گی. تو جب عمل کا وقت آیا تو دیکھیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابیہ کے بیٹے جہاد کے لیے روانہ ہوئے اور راستے میں شدید بیمار ہو گئے، انہیں بصرہ لے جایا گیا. حضرت ام عطیہ کو پتہ چلا رضی اللہ عنہا، تو یہ بھی چل نکلی اپنے بیٹے کے پاس عیادت کے لیے. جب بصرہ پہنچی تو معلوم ہوا کہ 2 دن پہلے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے. آپ دیکھیں کہ راستے کی صحبت اور بیٹے کی محبت اور وہ سب کچھ. جب یہ پتہ چلا تو ان کے منہ سے صرف ایک جملہ نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد یہ خاموش ہو گئی. 3 دن کے بعد خوشبو منگوائی اور لگائی، اور فرمایا کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ سوگ 3 دن سے زیادہ. اچھا، ہمارے ناظرین کو نا دونوں پرسنالٹیز کے حوالے سے میسج دے دیں. حضرت ام کلثوم کے جب ہم دیکھتے ہیں، آج کی ماں اور بیٹیوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے. جی آپ یہ دیکھیں کہ ان کا ایک تو ایمان کس قدر پختہ تھا کہ انہوں نے اتنا بڑا قدم لیا ہجرت کا، بہت پختہ ایمان تھا اس ماحول میں. دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ جس شخص کے ساتھ ہجرت کر رہی ہیں، اپنے بھائی جان کے دشمن ہیں لیکن وہ محافظ ہے. راستے میں شام بھی آئی، رات بھی آئی، دن بھی آیا، ہجرت ہے. آپ نے کس طرح سے اپنی عصمت داری کی، اور وہ کس قدر ان کے محافظ ہیں. کیا ان کے بھی ایمان کا لیول ہے. کیا آج ہم ایسی تربیت کریں اپنے بیٹوں کی، اپنے بھائیوں کی، کہ کسی مسلمان خاتون کو ان سے کوئی خطرہ نہ ہو. بالکل، آپ نے بہت خوبصورت میسج دیا، آپ نے بہترین گفتگو کی. پروفیسر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آمنہ جلدی سے ہمارے ناظرین کو ان دونوں پرسنالٹیز کے حوالے سے میسج دے دیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمیں ان کی سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے. ہماری یہی تو اصل چیز ہے. یہ سب سے اہم چیز ہے کہ ہمارے رول ماڈلز بدلتے چلے جا رہے ہیں. سو ہمیں اپنے رول ماڈلز کو، میں صرف یہ بات کروں گی پرٹیکولرلی تمام امت مسلمہ کے لیے، لیکن یوتھ کے لیے، کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں
جو سیرت ہمیں نظر آتی ہے صحابیات کی، امہات المومنین کی، جب تک ہم اس کو پڑھیں گے نہیں تب تک ہم اس پہ عمل پیرا نہیں ہو سکتے. اور پڑھنا ہم نے اس لیے چھوڑ لیا کہ ہم نے رول ماڈل کچھ اور بنا لیے. سو ہمیں اپنی رغبت کو بدلنا ہوگا اور دوبارہ توجہ اس طرف مبذول کرنی ہوگی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو پڑھ کے سمجھنا اور پھر ان کے جو عمل ہیں ان کو اپنانا. بالکل اسی کاوش میں یہ جو ہمارا یہ ایک پروگرام اہم ہے بات ہے. یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. ہم نے تاریخ اسلام کی عظیم خواتین پہ بات کی. آپ دونوں اسکالرس کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین، آج ہم نے کوشش کی کہ ہم ان دو صحابیات کے بارے میں بات کر سکیں. ان کی پرسنالٹی سے ہمیں جو سبق ملا، حق کے ساتھ کھڑے ہونے کا، حق پہ ڈٹ جانے کا، اور سب سے بڑھ کے کہ انہوں نے جتنی مشکلات کا سامنا کیا فقط اس دین کے لیے، دین اسلام کے لیے. آج جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں وہ اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا. ناظرین، وہاں پہ جہاں پہ مردوں کی قربانیاں ہیں وہیں پہ ایسی خواتین کی بھی بہت زیادہ قربانیاں ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ ان عظیم شخصیات کے صدقے میں ہماری اس ادنا سی کاوش کو اپنے حضور قبول و منظور فرما لے. وما علینا الا البلاغ.